अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बयान सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आप और हम जानते हैं कि कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर रोज़ाना गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब करते हैं। कुरान करीम के माना, मफ़ाहीम, आयत की एक एक लफ्ज़ पर बात करते हैं। बुनियादी मज़मून क्या है, फिर शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक, यानी अहद का लम्स ज़रूर शामिल होना चाहिए कि आज ये 2022 में कुरान करीम हमसे क्या मुखातबत कर रहा है और किस तरह कुरान करीम शऊर इंसान से हमेशा आगे खड़ा हुआ नज़र आता है। हमारे उलमा, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं, कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं। आज हम सूरह ताहा की आयत 9 से 14 तक इन पर बात करवाएंगे। बड़े अहम मौज़ूआत हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है। अल्लाह ताला आगाज़ कर रहा है कि ये आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ खबर पहुँची है, बताया जा रहा है। पूरा एक किस्सा है, एक दास्तान है। मूसा अलैहिस्सलाम अब शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ रहकर, उनकी नौकरी करके, निकाह करके, अब वो बीवी और बच्चों के साथ जा रहे हैं वापस मिस्र की तरफ, जहाँ से वो आए थे। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से एक दरख्वास्त ये भी करेंगे कि वो एक इख्तिसार के साथ मूसा अलैहिस्सलाम की जो समान उम्री है और जो आपका सफ़र है, किस तरह आप मिस्र से, बल्कि मिस्र से निकलने से कबल कि मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फिर फ़िरौन की तरफ उनका आना और फिर वो बहन का साथ साथ चलना वग़ैरह वग़ैरह, ये तमाम गुफ्तगू ये भी आएगी। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का मदियन की जानिब आना, कुएँ पे बैठ कर रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर पढ़ना, और फिर वो शादी और शुएब अलैहिस्सलाम की नौकरी और वापस जा रहे हैं। तो एक रोशनी देखते हैं। तो रोशनी देखी, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं ज़रा आग लाता हूँ हाथ तापने के लिए, गर्मी हासिल करने के लिए, या रास्ता जानने के लिए। आप तशरीफ़ ले जाते हैं तो वहाँ पर आवाज़ आती है, अल्लाह ताला की आवाज़ है। बहुत सारी बातें इस ज़हन में आएंगी, सवालात उठाएंगे। एक सवाल ये भी उठाएंगे, पूछेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये कैसे मालूम हुआ कि ये आवाज़ अल्लाह ताला ही की है, और अल्लाह ताला उन्हें चुन रहा है, मुंतखब कर रहा है रिसालत के लिए। ज़ाहिर है रिसालत ख्वाहिश से नहीं मांगी जा सकती, अल्लाह ताला नवाजता है, इनायत करता है। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम का जो मुकालमा हो रहा है, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हें हमने रिसालत के लिए मुंतखब कर लिया है और मेरी ज़िक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। यहाँ तक हम रखेंगे। आज 9 से 14 ये आयात हैं, गुफ्तगू में आएंगी। सवाल ये भी रखेंगे कि अल्लाह ताला कुरान करीम में तमाम अंबिया के जो वाक़यात आए हैं, देखते हैं सूरह यूसुफ में हम देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या वो एक जगह रख दिया गया। इंसानियत को सबक मिले, नसीहत मिले, रोशनी मिले। मूसा अलैहिस्सलाम कुरान करीम के 28 सिपारों में मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो ये फ़जीलत अता फरमाई है और मूसा अलैहिस्सलाम के एक एक अमल को मुंज़बित करके तमाम इंसानियत के सामने अल्लाह ताला रख रहा है। उसकी वजह क्या है और हम मूसा अलैहिस्सलाम से क्या क्या नसीहत ले सकते हैं उनके वाक़यात से, वो भी हम जानना चाहेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से।
تشریف فرما ہے لاہور میں محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب ایک جانا مانا نام، ایک مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا، قلم سے خاص تعلق آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں، ڈین ہیں۔ پیام صبح سے بھی ایک خاص تعلق۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ طٰہٰ اور آیات 9، 10، 11، 12، 13، 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي صدق اللہ العظیم۔ اور آپ کو کچھ موسیٰ علیہ السلام کی بھی کچھ خبر پہنچی ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، جوتیاں اتار دو۔ آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، اور سنیے جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، پس میری بندگی کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، ان آیات کے تعلق سے ہم سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے، لیکن اس سے قبل کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں ہے کہ قیامت کے دن شیطان اپنی پیروی کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ درست جواب سورہ ابراہیم میں، اور آیت نمبر ہے 22۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ آل عمران میں، سورہ کہف میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218
82500194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اس سے پہلے کہ ان آیات کے تعلق سے ہم آپ سے سیکھیں، ارشاد فرمائیے کہ یہ قرآن کریم وہ سابق انبیاء کے جو قصے رکھتا ہے قرآن کریم میں، وہ اللہ تعالیٰ کیوں رکھتا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یا حکمت کیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن حکیم میں جتنے بھی انبیاء کے قصے آئے ہیں، ان کا بیان کا مقصد کہانی سنانا یا قصہ سنانا ہرگز نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی بھی قصہ یا کوئی بھی کہانی وہ مکمل کہانی کے طور پر بیان ہی نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ایک ہی صورت میں بیان ہوا ہے، اس میں بھی سارے واقعات جو ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، ایک سیکوینس کے ساتھ تمام واقعات پورے نہیں ہوتے، بلکہ جستہ جستہ مختلف جگہوں پہ واقعات لیے گئے ہیں اور ان کو ملا کے ہم ایک واقعہ بناتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن حکیم میں جتنے بھی انبیاء کے قصے ہیں، اگر ان کو پوری کہانی کے طور پر بنایا جائے تو اس کے لیے تاریخ کی مختلف روایات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس میں سے تورات اور انجیل کی یا بائبل کی جو بہت ساری کہی ہوئی باتیں ہیں ان کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے، تب جا کے یہ کہانی، یہ واقعات بنتے ہیں۔ جبکہ قرآن کا مقصد ان کو قصہ اور کہانی کے طور پر بیان کرنا نہیں، بلکہ عبرت کے طور پر بیان کرنا ہے۔ لہٰذا قرآن خود کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، اور یہاں پہ جب قصص کہا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان کے بیان میں جو جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں انبیاء کے، اس کے اندر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں اور عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں۔ تو کوئی بھی کسی بھی قصے کی، کسی بھی کہانی کی قرآن حکیم صرف وہ جہت بیان کرتا ہے، اس کا وہ پہلو بیان کرتا ہے جس کا تعلق عبرت کے ساتھ ہوتا ہے، نصیحت کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا کہیں بھی قرآن حکیم کسی بھی قصے کو محض قصے یا کہانی کے طور پر نہیں بیان کرتا۔ لہٰذا کوئی ایک واقعہ ہو یا دوسرا واقعہ ہو، اس میں ایک تو بات یہ رہنی چاہیے کہ کہانی مکمل نہ بھی ہو تو بھی قرآن اس کا وہ پہلو بیان کرتا ہے، اور تکرار کی وجہ بھی یہی ہے۔ قرآن حکیم میں جو واقعات کی تکرار ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جہاں کہیں جو بات ہدایت کے لیے بیان ہو رہی ہوتی ہے، اس جگہ پر جس واقعے کا جو پہلو عبرت کے لیے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، قرآن وہاں پہ بیان کر دیتا ہے۔ لہٰذا ان واقعات میں سب سے بڑی جو حکمت ہے وہ عبرت اور نصیحت ہے، جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کا مقصد نزول بھی ہدایت اور نصیحت ہے، اس لیے قرآن ان قصوں کو بھی اسی مقصد کے تحت بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورے قرآن کریم میں یعنی آدم علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام تک ہم دیکھتے ہیں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے، بلکہ قرآن کریم تو سیرت کی پہلی کتاب جسے کہیں۔ تو اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع کریں تو اس میں ہم معلوم ہوتا ہے ہمیں جو روشنی، جیسا آپ نے کہا، نصیحت جو ہمیں تعلیم آپ نے کیا ہمیں کہ لا تقربا هذه الشجرہ اگر فرما دیا گیا تو پھر اس طرف نہیں جانا، غلطی ہو گئی تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ ہمیں سکھا دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، باقی درمیان کے جو انبیاء ہیں، میں فی الحال کیونکہ وقت بچانے کی غرض سے سوال فوراً آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 28 سپاروں میں ہو رہا ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کی سوانح سے ہم سیکھنا چاہیں، یعنی تمام انسانیت، تو ڈاکٹر صاحب وہ 3 بنیادی باتیں کیا ہوں گی کہ جو ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سارے ہی انبیاء کے قصے جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک بات جو عام طور پہ جو عام قاری کو معلوم نہیں ہوتی کہ قرآن حکیم نے تمام انبیاء کا ذکر نہیں فرمایا۔ بعض انبیاء کا ذکر کیا ہے، بعض کا نہیں کیا۔ 24 یا 25 انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ کریم نے
کوئی 37 صورتوں میں جو آپ نے فرمایا کہ 28 پاروں میں پر محیط ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ نام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر قرآن حکیم میں کم از کم کوئی 130 مرتبہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور یہ 34 صورتیں ایسی ہیں جس میں نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لے کے اللہ کریم نے ذکر فرمایا، اور یہ خود سورہ طٰہٰ جس کا اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کے اندر 17 مرتبہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو وجہ ہے جو سارے کے سارے انبیاء کے تذکرے کی وجہ جو خود قرآن کریم نے بیان فرما دی کہ ان کے بیان میں ہر جگہ پہ عبرت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں عبرت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اندر بہت زیادہ مشابہت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے نبوت ملی طور پر بیٹھ کر، کوہ جبل نور پر بیٹھ کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تنہائی میں بیٹھے رہے، اسی طرح تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوہ طور پہ بلایا گیا، اور رات کی جو تاریکی میں اکیلے وہاں اللہ کریم نے بلا کے ایک کلام فرمایا، اور اس کلام کے نتیجے میں آپ کو نبوت ملی اور نبوت کا پیغام ملا۔ گویا آغاز سے لے کر، نبوت کے آغاز سے لے کر، اور پھر جو پیغام ہے وہ تو سارے انبیاء کا ایک جیسا ہی ہے، اور وہ ہے توحید۔ یہاں پہ چونکہ جس موقع پر سورہ طٰہٰ نازل ہوئی ہے، اور سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک یہ تقریباً جو ہے وہ 90 آیات ہیں، اور یہ ساری کی ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے متعلق ہیں، اور یہاں جب سورہ طٰہٰ نازل ہو رہی ہے تو اس موقع پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کے اندر اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ آپ کی تبلیغ کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر، آپ کے خلاف جو مزاحمتی تحریک تھی معاندین نبوت کی، وہ بہت شدت کو پہنچ چکی تھی۔ تو حل اتاک حدیث موسیٰ کا جو بیان ہے، صرف اس کے آغاز کا حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے حالات کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا مطلب کہ ان کی مشکلات کی طرف دیکھیں، اور پھر ان کی صرف مشکلات کو نہ دیکھیں بلکہ ان کی کامیابی کی طرف دیکھیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ ایک دن جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اپنے بڑے دشمن اور بڑے اس وقت کے سپر پاور کے ساتھ جو ان کا ٹکراؤ تھا، اس کے مقابلے میں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، ایک دن آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ جس طرح انہوں نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا، آپ بھی ایک دن آپ کے جو پیروکار ہیں آپ ان کو یہاں سے نکالیں گے۔ جس طرح انہوں نے ہجرت کی، اسی طرح آپ بھی یہاں سے ہجرت کریں گے۔ گویا بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک تو مشن کے اعتبار سے توحید سارے انبیاء کا واحد وہ جو مشترکہ نقطہ ہے وہ ہوتا ہی ہے، اور دوسرا واقعاتی اعتبار سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بہت جگہ کیا، اور پھر خاص طور پہ جب ہم یہاں پہ تذکرے کی بات کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور قرآن میں سب سے زیادہ ذکر بھی ہے، تو اس کی جو مقصدیت ہے وہ بھی اللہ کریم نے یہاں شروع میں بیان فرما دی کہ وہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے اور کوہ طور پہ جا کے گفتگو ہوئی ہے، تو اس گفتگو کے نتیجے میں پہلے ہی یعنی ابتدا میں یہ بات ارشاد فرما دی، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ گویا وہ جو توحید کا درس ہے جس کو معاندین نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں مان رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کے ساتھ اور اہل عرب کے ساتھ جو دشمنی ہے اور اس کی جو واحد وجہ ہے وہ توحید ہے، اور وہی توحید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں ہے۔ لہٰذا آغاز بھی، اور پھر آپ آیت نمبر 98 میں دیکھیں تو ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہے کہ گویا آغاز بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا توحید سے ہے، اور یہاں پہ جہاں تکمیل ہو رہی ہے وہاں بھی توحید سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے عرب والو اور اے مشرکین مکہ اور اے ساری دنیا کے لوگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی ہے اسی طرح ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اور یہ اللہ کی توحید کا معاملہ ہے، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا معاملہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورا پس منظر سامنے آ گیا۔
اللہ تعالیٰ کیوں رکھتا ہے انبیاء کے واقعات قرآن کریم میں۔ اچھا، اب ہم ان آیات پہ آ جاتے ہیں فوراً، کیونکہ بہت سارے موضوعات ہیں اور اقیم الصلاۃ ذکری بہت بڑا موضوع، لیکن اب یہاں موسیٰ علیہ السلام واپس جا رہے ہیں، یعنی مدین سے مصر کی جانب واپس جا رہے ہیں جہاں سے آئے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پس منظر ذرا بیان کر دیجئے گا، اور پھر یہ کہ یہاں مدین پہنچتے ہیں مصر سے، بہت برے حالوں میں ہوتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں میں چپل نہیں ہے، کنویں کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر دعا مانگ رہے ہیں۔ تو پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں وہ کنویں پہ پانی بھرنے آتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ذرا مختصراً، پھر وہاں نوکری اور پھر ایک بیٹی سے شادی، اور واپسی ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک آگ دیکھ رہے ہیں اور اہل خانہ سے کہتے ہیں کہ ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں لاتا ہوں ایک انگارہ۔ ارشاد۔ دیکھیں، انبیاء کی جو زندگی ہوتی ہے اللہ کریم ابتدا سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بچپن سے حفاظت فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ کریم نے بچپن سے حفاظت فرمائی۔ یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر اور ان کے زندگی کے واقعات کے اندر باہمی مشابہت کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں ایسے موقع پہ پیدا ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر کسی نے، نجومیوں نے کہہ دیا تھا فرعون کو، جو اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور فرعون اس کا نام نہیں تھا بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرعونہ، فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ جس طرح سے حبشہ کے جو نجاشی ہوا کرتے تھے، جس طرح سے قیصر جو ہے وہ روم کے ہوا کرتے تھے، جس طرح کسریٰ جو ہے وہ ایران کے ہوا کرتے تھے، اسی طرح مصر کے جو ہے فرعون ہوا کرتے تھے۔ تو جو فرعون اس وقت کا تھا، اس نے کہیں سے کسی یعنی نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری اس ساری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ اب اس میں ہمارے ناظرین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ مقامی آبادی نہیں تھے، یہ مصر کی بنیادی مقامی آبادی نہیں تھے، یہ لوگ اصل میں کنعان یا فلسطین کے رہنے والے تھے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ شفٹ ہوئے تھے، وہاں سے فلسطین سے یہ مصر آ گئے تھے۔ لیکن یہ صدیوں یہاں رہنے کے باوجود ان کا وہاں مقامی آبادی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق نہیں بن سکا، اور بنی اسرائیل جو بنیادی مقامی آبادی تھی ان کو قبطی کہا جاتا تھا، تو بنیادی طور پر انہوں نے ان کو ایک غلامی کی سی زندگی میں مبتلا کر رکھا تھا، اور بنی اسرائیل سارے کے سارے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور قبطی ان کے اوپر ایک ڈومینیٹڈ تھے۔ چونکہ فرعون بھی مقامی آبادی سے تعلق رکھتا تھا، تو فرعون اپنی ساری طاقت اور جو سیاسی طاقت اور حکومت تھی اس کے ذریعے سے اس غلامی کو گویا اس نے دوام بخشا ہوا تھا، اور یہ ایک کیفیت تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پر جب پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت تو چونکہ کہہ دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا وہ تمہاری سلطنت کے خاتمے کا باعث ہوگا، اس لیے اس نے بچوں کو ابتدا میں ہی قتل کروانا شروع کر دیا۔ جو بھی بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہوتا تھا بچہ تو اس کے ہرکارے پھرتے رہتے تھے ہر وقت، اور وہ جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام، ایک اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور وہ پوری ہو کر رہتی ہے، اور اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کے والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی، اس کو القاء کیا کہ تم اس کو ایک صندوق میں ڈال کے سمندر میں ڈال دو، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ سمندر میں ڈال دیا، سمندر کی ایک جو تھی اس کا ایک حصہ جو ہے ایک نالا وہ جاتا تھا فرعون کے گھر کو، وہ اس طرف چلا گیا، فرعون نے پکڑ لیا اس کو، ان کی جو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، اس کے کہنے پر انہوں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی۔ اور پھر وہاں پہ یہ بھی اس کی تفصیلات ہیں کہ دودھ پلانے والیاں بہت ساری آئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ بالآخر وہ جو بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ پیچھے پیچھے اس کی نگرانی کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ کس کا دودھ پیے گا، تو ماں کو لے آئی اور ماں نے ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کا دودھ پیا۔ یہ سب اللہ کی مشیت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے تھے اپنی ماں کا اور پلتے تھے
وہ اس فرعون کے گھر میں اس کے بیٹے کے طور پر اور بالآخر بڑے ہو کے اسی فرعون کی سلطنت کے خاتمے کا باعث بھی بنے۔ تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ایک واقعہ ہوا کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرنا چاہی اپنے بنی اسرائیلی کی، تو مکہ اس کو لگا قبطی کو اور وہ ڈھیر ہو گیا، وہیں پہ مر گیا۔ تو دوسرے دن پھر کہیں اس کی لڑائی ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ تم روزانہ لڑتے ہو، تو اس نے شور مچا دیا کہ اس نے کل بھی قتل کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے وہاں سے نکل گئے، یہ اللہ کی مشیت تھی کہ وہاں سے نکلنا تھا۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے اور پھر ایک لمبا سفر کر کے آپ مدین پہنچے ہیں، اور مدین میں پھر وہ جو آج جس کا ذکر آپ کر رہے تھے کہ وہاں دو بہنیں جو ہیں وہ پانی پلا رہی تھیں کنویں میں، اور ظاہر ہے وہاں بہت رش تھا، اور ان بہنوں نے پہلے انتظار کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان بہنوں کے ساتھ کوئی کنویں کا وہ پانی کھینچنے والا کوئی نہیں، تو انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے ہو کے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور وہ گھر گئیں۔ انہوں نے جا کے اپنے والد سے بات کی۔ ان کے والد جو ہیں صاحب مدین، جن کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر بلا لیا، اور اس کی بھی تفصیلات ہیں، 10 سال کی نوکری کی، اور بعد میں بیوی کو ساتھ لے کے وہاں سے واپس لوٹے۔ تو کوہ طور کے پاس یہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ان آیات کے اندر ہے، کہ وہ بھی ایک جو موقع ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ سردی کی رات تھی، شدید سردی کی، اس لیے کہ سورہ قصص میں ہے کہ میں جا کے وہ جب آگ دیکھی تھی تو انہوں نے کہا تھا لعلکم تصطلون، کہ میں جا کے آگ لاتا ہوں کہ جس سے تم کچھ آگ تپاؤ۔ گویا سردی شدید تھی، اور اس سے ایک معنی ایک اور بھی مفہوم نکلتا ہے کہ دونوں یہ رستہ بھی بھول گئے تھے، رستہ بھی بھولے ہوئے تھے اور سردی بھی تھی۔ لعلکم تصطلون سے یہ بات پتہ چلی، اور او اجد ہدا، یا میں وہاں سے کوئی راستہ تلاش کروں، یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور ایک معنوی طور پر بھی اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن کے ساتھ ہے، کہ اس دور میں جب ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا، فرعونیت کا اندھیرا اور شرک کا اندھیرا اور اس کفر کا اندھیرا، ان اندھیروں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ دکھائی گئی، اور اس آگ کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ہدایت کا سبب بننا تھا، لہٰذا یہ ہدا جو ہے، یہ راستہ ڈھونڈنے، وہ جو عام عملی طور پر اس وقت جو بھولا ہوا راستہ ہے وہ ڈھونڈنے سے اس کا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ راستہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے لے کر کوہ طور سے وہ راستہ لیا، اور وہ ہدایت اللہ کریم سے حاصل کی، اور پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ اس سے یہ معنوی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں درخت کے پاس، اور آگ لینے کے لیے وہ روشنی حاصل ہوئی جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، اور راستہ، ہدایت وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں آواز آتی ہے کہ موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اب وہ آواز آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا لقب۔ ارشاد فرمائیے، ایک سوال میں نے انٹرو میں بھی رکھا تھا آپ کی خدمت میں، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا، کیونکہ نبوت تو ابھی آپ کو عطا نہیں کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کیسے جان سکے یہ بات کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں دو باتیں ہیں بس، ویسے تو کئی پہلو ہو سکتے ہیں لیکن دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کو جب اللہ کریم خطاب فرماتا ہے تو یہ اللہ کریم کے ساتھ ایک قلب کا اور دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی یہ کہے، کوئی ایسی بات انبیاء کے ساتھ کہے اور انبیاء کا دل اس کو قبول کر لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قلب کو اس طرح سے طاہر، طیب اور پاکیزہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کریم کا یہ کہنا انی انا اللہ، یہ وہ بات ہے جو فرعون نے بھی جب کہا تھا تو اس نے انا ربکم الاعلی تو کہا۔ لوگوں نے تاریخ کے اندر ہر دور میں بڑے رب ہونے کا دعویٰ تو لوگوں نے کیا، لیکن اللہ کریم کا، اللہ جل شانہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ ذاتی نام لے کر تاریخ میں کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا، اور تاریخ کا ہر مشرک بھی اللہ کی موجودگی کا قائل ہے۔
لہٰذا ایک طرف انبیاء کرام کا وہ قلبی تطہیر اور صفائی اور وہ جو طیب طاہر دل جو ریسیپٹیو ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا انی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں اور لا الہ الا انا، اور اللہ کا یہ ذاتی نام استعمال کرنا، یہ اگر اللہ کا ذاتی نام استعمال نہ بھی ہو تو انبیاء کرام کا، چونکہ یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں پر فرماتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ اللہ اپنا ذاتی نام نہ بھی لے تو انبیاء کرام کو وہ پورا القاء اور وہ پوری وحی اور پورا وہ جو کمیونیکیشن ہو جائے گی، پورا ابلاغ ہو جائے گا، لیکن یہاں تو اللہ کریم نے اپنا نام لیا ہے، ان اللہ، میں اللہ ہوں، لہٰذا اللہ کا ذاتی نام لے کر تاریخ میں کبھی کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہوا کہ میں اللہ ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح سے کہا تو یہ کوئی شک والی بات باقی نہیں رہتی۔ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا تمام انبیاء کرام جب ان کو ایک وقت میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نبوت عطا نہیں ہوئی جب آپ بنی اسرائیل میں پھر رہے تھے، اور جب آپ مصر میں تھے 10 سال جو ہے وہ قلبی تطہیر کا ایک پورا کورس کروایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال غار حرا میں بیٹھ کے ایک قلبی تطہیر کا کورس کیا ہے۔ تو یہ جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی وہ پاکیزگی عطا فرمائی ہوتی ہے اور وہ قلبی صفائی عطا فرمائی ہوتی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی کو جو ریسیو کرنا اور اس کو جو اس کی جو پوری کمیونیکیشن ہے اور اس کا ابلاغ نہ ہو۔ لیکن ایک دوسری بات یہ ایڈیشنل ہے کہ اللہ نے اپنے ذاتی نام کے ساتھ یہاں پہ خطاب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب، شعیب علیہ السلام کا ساتھ اور شعیب علیہ السلام کی تربیت، اس نے بھی کوئی کام کیا اس سلسلے میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک پورا کورس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کر کے آئے ہیں، تو اب اس کورس کے بعد یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک کورس ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کو قبول کر لینے کے لیے، جب کبھی کسی نبی کا دل جو ہے وحی الہی کو قبول کر لینے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یعنی ایک نبی کی صحبت میں رہنا 10 برس، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، فخلا نعلیک، اب یہاں پر بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا موسیٰ، اب ایسا کرو کہ تم یہ وادی ہے طوا ہے، مقدس ہے یہ وادی، تو یہاں تم ایسا کرو کہ اپنی جوتیاں اتار دو۔ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر جو مقدس جگہ پر کیا جوتیاں اتار دی جاتی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور اس عمل کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے جب خود فرمایا کہ یہ جو وادی ہے بالواد المقدس طوا، آپ طوا کی پاکیزہ وادی میں ہیں، تو پاکیزہ وادی میں جوتے اتروانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جوتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی ناپاکی ضرور تھی، اور اگر وہ ناپاکی نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہ کہا جاتا کہ آپ یہ جوتے اتار دیں۔ اسی لیے مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 انہوں نے وجوہات لکھی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا، ظاہر ہے وہ ایک چلتے ہوئے مختلف طرح کے راستوں سے آ رہے تھے اور ان کے جوتوں کو کوئی گندگی لگی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اپنے جوتے اتار دو اور تاکہ یہاں پاکیزہ وادی میں تمہارے ناپاک جوتے نہ آئیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جس چمڑے کے جوتے پہنے تھے وہ کسی ایسے چمڑے کے تھے، کسی ایسے جانور کے تھے کہ وہ پاک نہیں تھے، اور اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ اتار دو یہاں کے پاک وادی پر۔ یہ جو فخلا نعلیک ہے یہ چونکہ بہت ہی اہم ایک اس اعتبار سے ہو گیا کہ چونکہ اس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے اتارنے کا ذکر بائبل کے اندر بھی ہے اور تورات کے اندر، یعنی یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ جوتے اتار دیں، تو اس سے یہودیوں نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جوتے کے ساتھ جو ہے وہ کبھی نماز نہیں ہوتی اور جوتے اتارنا ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں فرمایا خالف الیہود والنصارى، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، اور وہ نماز نہیں پڑھتے جوتے کے ساتھ اور آپ جوتے کے ساتھ نماز پڑھا کرو، اور اس طرح کی کافی ساری متعدد احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے
ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے اپنے جوتے اتارے اور اتار کے بائیں جانب رکھ لیے، تو صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتارے اور بائیں جانب رکھ لیے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو اس لیے کیا، عرض کیا کہ آپ نے ایسا کیا تو ہم نے بھی ایسا کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے آ کے بتایا تھا کہ آپ کے جوتوں کو کوئی گندگی لگی ہوئی ہے اور میں نے جوتے اتار کے اس لیے رکھے تھے، آپ کے جوتوں کو کوئی نہیں لگی ہوئی تھی تو آپ لوگ پہنے رکھتے۔ تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، ان کو اس جوتے کے اوپر جو بھی کوئی چیز لگی ہے اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے باخبر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی باخبر کیا گیا کہ آپ اس کو اتار دیں، پاک وادی ہے اور وہاں پہ جوتے اتار کے آپ آ جائیں۔ اس کا مطلب ہے اگر جوتے پاک ہوں تو پھر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جوتے اتارے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی غلاظت کوئی گندگی لگی ہو تو پھر وہ نہیں ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پاک وادی میں تھے، اگر جوتے پاک ہوتے تو آپ اسی طرح جاتے، پاک نہیں تھے اتارنے کا حکم ہو گیا۔ کیوں پاک نہیں تھے تو اس کا علم خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے اللہ کی طرف سے باخبر کیا جاتا ہے، اس کی اپنی جو ساری جو جسمانی طور پر جو ضروریات ہوتی ہیں اور اپنے جسمانی جو معاملات ہوتے ہیں ان کی خبر بھی اللہ کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ ان کو کہا گیا کہ آپ جوتے اتار دیں اور پھر پاک وادی میں آئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میری بندگی کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز پڑھیے، نماز قائم کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب یعنی نبوت عطا ہو رہی ہے اور فوراً ایک تو یہ کہ مجھے مانو، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، اور نماز قائم کرو۔ نماز کی جو فضیلت ہے وہ یہاں فوراً بیان کر دی گئی۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وغیرہ وغیرہ، نماز کی اہمیت، ذرا اس جانب اشارہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو بات فرما رہا ہے اپنی ان توحید کے بعد، اپنی بندگی کروا کر کہ تم پہلے میری بندگی کرو، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، لیکن تم نماز قائم کرو۔ اشارہ کس طرف ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اس سے پہلے یہ جو حکم ہے واقم الصلاۃ لذکری، اس سے پہلے ایک بات ہے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، جوتے اتروا لیے اور وہاں بلا لیا، اور وہ جو وادی المقدس طویٰ جس کو کہا ہے، اس کو سورۃ القصص کے اندر اللہ کریم نے جو ایک یعنی نودیا من شاطئ الوادی الایمن بھی فرمایا ہے، من بقعۃ النور، من بقعۃ المبارکہ فرمایا ہے، یعنی ایک برکت والی جگہ، اس کی دائیں جانب سے آواز آئی، اور وہ یہ جو ساری کیفیت من الشجر، درخت کی دائیں جانب سے آواز آئی، یہ ساری جو کیفیت ہے بہت ہی پاکیزگی اور ایک ایسی طہارت اور ایسی نظافت کی بات ہے۔ اور اس میں طہارت اور نظافت کے ماحول میں اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا، پہلے یہ فرمایا ہے کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں چن لیا اپنے لیے۔ اچھا یہ جو بات ہے یہ وہ اس اصول کو واضح کرتی ہے کہ چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کے اوپر جو وحی آئی ہے اور ان کو نبی اور رسول بنایا گیا ہے، یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ باہمی چیز ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے بر صغیر کے اندر بہت سارے لوگ جو جدید ذہن کے اور جنہوں نے دین کے اندر بہت سارے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اس میں بھی شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسبی طور پر انسان اپنی محنت سے بھی اس طرح کا کوئی منصب حاصل کر سکتا ہے، اور یہ قرآن کے تصور کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی شخص یہ کسی بھی کسبی طور پر جتنی مرضی کوئی محنت کر لے اور جتنا مرضی وہ عروج کو پہنچ جائے، وہ کبھی بھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ چنتا ہے، اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے تو جس کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی اور کہاں نہیں رکھنی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نہ مشورہ لیتا ہے، نہ لوگوں کے جو کسبی طور پر ان کے جو
عروج کے مناسب ہیں اس کے اعتبار سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے جس کو چننا ہوتا ہے اللہ اس کو چن لیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو وَأَنَا اخْتَرْتُكَ کہ جو الفاظ فرمائے وہ بھی اسی اصول کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نبوت ایک وہبی چیز ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیے اقیم الصلاۃ لذکری کہ پہلا حکم جو ہے توحید کا حکم سنانے کے بعد نماز کا حکم ہے کہ میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام، اقیم الصلاۃ، اس کو قائم کیجئے نماز کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا اور توحید کو تسلیم کر لینے کے بعد جو سب سے پہلا عملی تقاضا لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور یہ صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھا، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی بات جو سابقہ شریعتوں کی ہو، وہ اگر بغیر کسی تبصرے کے اور بغیر کسی اس کے سیاق و سباق کے اگر وہ چیز بیان کر دی جائے قرآن حکیم میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جو ریپروڈیوس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی اسی طرح قابل قبول ہے، سبحان اللہ، الا یہ کہ اس کے بارے میں اس کی کوئی تفصیل یا کوئی تشریح بیان کر دی جائے۔ تو اقیم الصلاۃ لذکری جو ہے یہ بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن یہ ایگزیکٹلی ہمارے لیے بھی، امت محمدیہ کے لیے بھی یہ اسی طرح سے قابل عمل ہے۔ تو جس طرح سے توحید کے بعد پہلا تقاضا نماز قائم کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا، اسی طرح سے توحید و رسالت کو تسلیم کر لینے کے بعد اب چونکہ وہاں پہ تو توحید کے ساتھ بات ہو رہی تھی ایک نبی کے ساتھ، تو نبی کے ساتھ بات توحید کے بعد پہلی نماز کی ہونی تھی، اور اگر امتی کے ساتھ بات ہو تو امتیوں کو توحید کے ساتھ رسالت ماننی ہے، اور پھر پہلا تقاضا جو ہے وہ آپ نماز کا اس کے اوپر آنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث کے اندر جو بنی الاسلام علی خمس ہے کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، تو اس میں بھی توحید و رسالت کے اقرار کے بعد پہلا کام جو ہے وہ نماز ہے۔ لہٰذا نماز جو ہے وہ ہر عبادت کا یا ہر شریعت کی عبادت کا جو ہے سب سے پہلا اور اہم ترین رکن ہے۔ وہ نماز کی کیفیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، نماز کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، نماز کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن عبادت کا سب سے اہم رکن اور توحید و رسالت کو مان لینے کے بعد سب سے اولین فریضہ جو ہے اور سب سے عملی تقاضا جو ہے، پہلا عملی تقاضا وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان جو امتیاز ہے، بنیادی امتیاز، وہ نماز کا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب سوال کو چھوٹا کر کے چھوٹا سا سوال یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بنیاد دین وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن نماز کو سب سے زیادہ اہمیت ہر نبی نے، ہر رسول نے دی۔ نماز کو اتنی اہمیت یہ کیوں حاصل ہے، اور نماز کا ہماری زندگیوں میں کیا مقام ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگر کوئی شخص مسجد میں نظر نہیں آتا تھا تو اسے منافق تصور کیا جاتا تھا۔ ارشاد۔ دیکھیں نماز جو ہے یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ توحید و رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد سب سے پہلا عملی تقاضا ہے، یہ باٹم لائن ہے دین کی۔ اور جیسا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ان آدمی اور اس کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تو بالکل ابتدا ہے، جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ابتدا بھی ہے، یہ انتہا بھی ہے، یعنی کوئی شخص نماز پڑھتے پڑھتے زندگی گزار دے تو نماز کا جو اصل ایسنس ہے اور نماز کی جو اصل حقیقت ہے اور جو اصل ٹارگٹ ہے وہ ہے لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو اللہ کی یاد جو ہے یہ تو انسان کا اصل الاصول جو حاصل ہے، جو آخری ٹارگٹ ہے، وہ بھی تو اللہ کی یاد ہے۔ لہٰذا یہ نماز کا آغاز بھی نماز ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نماز پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت تک آپ نے نماز پڑھتے رہنی ہے۔ اور انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور انسان اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو ابتدا تھی، جو باٹم لائن تھی،
انتہا بھی اللہ کے قرب کی وہ انسان کا سجدہ ہے اور انسان کی نماز ہے۔ لہٰذا نماز تو ابتدا بھی ہے، نماز انتہا بھی ہے۔ آپ نے اگر اللہ کی یاد رکھنی ہے، اور یہ جو ذکری ہے اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اگر کسی نے کرنا ہو، اللہ کا ذکر، وہ اللہ کا ذکر جس کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور جو اللہ کا وعدہ ہے، اور اس ذکر میں اگر کسی شخص نے اللہ کا ذکر کرنے کا حق ادا کرنا ہے تو وہ نماز پڑھے۔ دوسرا ذکر کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی یاد رکھنی ہے اور جس نے اللہ کی یاد کو اپنے دل کا، جس کو کہتے ہیں حرز جاں بنانا ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی یاد رکھنی ہے تو اس کے لیے بھی نماز ہے۔ کچھ دن ہوئے نیک صاحب ایک پڑھا لکھا آدمی، کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہی تھا، وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ 5 وقت میں نماز کیوں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے کہ پہلے فجر کے وقت پڑھو، پھر ظہر کے وقت پڑھو، پھر عصر کے وقت پڑھو؟ یہ کیوں نہیں ہو گیا کہ ہم 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں اور شام کے وقت پڑھ لیں یا کسی ایک وقت میں پڑھ لیں؟ تو یہ بار بار کیوں کہا گیا ہے؟ میں نے کہا بار بار اس لیے کہا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ اللہ کی یاد رہے، آپ زندگی میں زندگی گزارتے ہوئے کوئی بھول نہ جائیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے یہ مختلف اوقات میں اس لیے، اور اقیم الصلاۃ لذکری کا یہ معنی ہے۔ لہٰذا جب آپ باٹم لائن کہتے ہیں تو بھی نماز ہے اور انتہا بھی نماز ہے، اور جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ منافق ہی تھا جو مسجد میں نظر نہیں آتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، آہستہ آہستہ کر کے اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، یعنی لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے، اور جب بھی کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی یعنی لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گی، فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةً، جب بھی ایک کڑی لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گی، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، تو لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے، گویا آہستہ آہستہ لوگ اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا اولہن نقضاً الحکم، سب سے پہلے جس بات سے لوگ دستبردار ہوں گے وہ یہ ہے کہ قانون غیر اللہ کا آ جائے گا، اور آخری چیز جس سے لوگ دستبردار ہوں گے وہ نماز ہے۔ گویا کوئی شخص نماز جب چھوڑ دیتا ہے یا کسی معاشرے میں نماز باقی نہیں رہتی تو اس کا مطلب ہے دین باقی نہیں رہتا۔ یہ کتنی اہم ترین بات ہے کہ جس معاشرے میں نماز باقی نہیں رہتی وہاں دین باقی نہیں رہتا، جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ کا دین ہے اور یہ اللہ کا دین چلتا رہے گا، اور نمازی ہر معاشرے میں قیامت تک موجود رہیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب، وہ جو پروفیسر صاحب تھے جنہوں نے آپ سے یہ کہا کہ 5 نمازیں ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھ لیتے، تو وہ جو ڈاکٹر صاحب کاش قرآن کریم پڑھ لیتے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، تمام نمازوں کے اوقات بتا دیے گئے ہیں اور ان اوقات میں نماز ادا کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، بہت ساری باتیں مزید میں کروانا چاہتا تھا الصلاۃ معراج المومنین کے حوالے سے بھی، کہ نماز مومنوں کی معراج کیسے بنتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وقت یہاں مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ سے مزید سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں ہے کہ قیامت کے دن شیطان اپنی پیروی کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ درست جواب سورہ ابراہیم میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ آل عمران میں، یا سورہ کہف میں، یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو یہ کام میں کر رہا ہوں، اور یہ ہیں نعمان احمد خان صاحب پشاور سے۔
نعمان احمد خان صاحب پشاور سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ بیماریاں ہیں اور ان کا علاج استغفار ہے۔ گناہ بیماریاں ہیں اور ان کا علاج استغفار ہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا۔